बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अक्टूबर की 22 तारीख मंगल का दिन, मेरा आपसे पहला इंटरेक्शन। एक अहम तरीन खबर जो गुज़श्ता रोज़ शायद शामिल की जानी चाहिए थी, रात में आई, नहीं शामिल की गई। सबसे पहले वही मैं आपको दूं। उस खबर से जुड़े कुछ मजीद पहलू हैं। आगा शेख सरवर, वो नौजवान, वो बच्चा, यंग डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट, फुल ऑफ एनर्जी, हमने उसको देखा है भागते हुए सड़क पर, मेहनत करते हुए बाजियाब हुआ। क्या हुआ है उसके साथ, इस कहानी पर बात करेंगे। बहुत अहम है। आगा शेख सरवर की गिरफ्तारी के मनाजिर आपने देख लिए थे डिजिटल मीडिया पर। अच्छा, उसको गिरफ्तारी भी नहीं कह सकते, क्योंकि गिरफ्तारी, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया, जब गिरफ्तारी होती तो गिरफ्तारी के लवाजमात होते हैं। आपको पता होता है जो आया है, लेके जा रहा है, वो कौन है, कौन सा महकमा है, FIA है, पुलिस है, कोई और महकमा है, लेके जा रहा है, उसके पास वारंट है। ये रियासत है ना, मुल्क है, यहां कानून है, दस्तूर है, तो उसके पास वारंट है। कहां लेके जा रहा है बता रहा है। जिसको ले जाया जा रहा है उसके हुकूक हैं, तो उसको बताएंगे, और फिर उसके बाद 24 घंटे से कम वक्त में उसको अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन आगा शेख सरवर रिहा नहीं हुआ, बाजियाब हुआ है। मियां अली अशफाक साहब ने जो अल्फाज लिखे वो बिल्कुल दुरुस्त हैं कि आगा शेख सरवर जो है वो बाजियाब हो गया है, बाहिफाजत बाजियाब हो गया। उन्होंने लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, आज के दिन की दूसरी अच्छी खबर, अल्लाह की मदद और रहमत से आपका आगा शेख सरवर भी बाहिफाजत बाजियाब हो गया। उसकी कहानी मुश्किल और दर्दनाक है। तफसील बयान करना इस वक्त मुमकिन और मुनासिब ना है, लेकिन हिम्मत और हौसला यकीनन काबिल तहसीन है। तो तस्वीर हमारे सामने, आगा सरवर, उसके वालिद और मियां अली इशफाक, एक नौजवान और मुमकिन तौर पर भाई, ये लोग खड़े हुए, और आप देख सकते हैं कि आगा शेख सरवर वो तशक्कुर वाले अंदाज में खड़ा हुआ है। मियां अली इशफाक इस बच्चे के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हुए हैं। आगा शेख सरवर हमारे यहां बहुत बड़ी तादाद में, मैंने पहले भी आपसे कहा था, कुछ दरमियानी उम्र के लोग, मिड करियर जर्नलिस्ट, मेरे आसपास के लोग, ये और कुछ सीनियर भी, ये बेशर्मों की तरह आ गए कि मैं इसको सहाफी नहीं मानता, ये सहाफी नहीं है, ये जो कर रहा है ये सहाफत नहीं है, और इसको हम सहाफी क्यों मान लें, इसको छोड़ें। इनमें से बहुत से लोगों ने, बहुत से बेशर्मों ने, और मैं बड़ा होने के बावजूद भी, मुझसे बहुत बड़े, बहुत सीनियर हैं, लेकिन इफ्तिखार अहमद जवाबदेह वाले इंतहाई दर्जे के बेशर्म आदमी निकले जब उन्होंने कामरान शाहिद के प्रोग्राम में बैठकर कहा ना अरशद शरीफ के लिए कि यहां नहीं मरा, चलो आगे। इंतहाई दर्जे का बेशर्म शख्स साबित हुआ वो। उसी शख्स ने एक और प्रोग्राम में कहा था कि क्या लेके बैठ गए हो इस शहादत को, ये इस मुल्क में हुआ, इस मुल्क को चलने दो। तो ये जो किरदार हैं हमारे यहाँ के, ये बात करेंगे आगा सरवर पे। इनमें से कोई रेलवे की नौकरी पकड़ लेता है, कोई किसी एक महकमे की चेयरमैनी पकड़ लेता है, कोई किसी दूसरे महकमे की चेयरमैनी पकड़ लेता है, कोई निगरां वजारत पकड़ लेता है, कोई वजारत पकड़ लेता है, कोई इसका चेयरमैन बन गया, कोई उसका चेयरमैन बन गया, कोई इसका तर्जुमान, कोई उसका तर्जुमान, कोई DGPR में लग गया, कोई उसके बाद जाकर किसी महकमे में किसी का मुशीर लग गया। ये बेशर्म बात करेंगे कि जी वो जो सहाफत कर रहा है सड़कों पे, आपको इख्तिलाफ हो सकता है, उसकी सहाफत से, उसके लफ्जों से आपको इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये सर से पैर तक बेशर्म लोग ये बात करेंगे। इनकी बिकाऊ सहाफत, इनका बिकाऊ किरदार, इनके बिकाऊ तज्जिए, तफसीरे, कॉलम, प्रोग्राम, सब बिका हुआ। वो जो कर रहा है वो अपनी मर्जी से कम कर रहा है, जिसको ठीक समझता है वो कर रहा है। और ये जो हुआ, क्या इसके लिए आप बात करेंगे कि ये ठीक गिरफ्तार हुआ? गिरफ्तार तो हुआ ही नहीं, गिरफ्तार तो हुआ ही नहीं। तो हमारे यहां ऐसे लोग मौजूद हैं, वो सरकारी नौकरी पे जाते हैं, फिर पता चलता है वाइगरा खा ली थी इन लोगों ने सरकारी खजाने पे बैठ के। ऐसे लोग हमारे यहां मौजूद हैं। कैसे लोग मौजूद हैं हमारे यहां? ऐसे लोग मौजूद है, एक वजीर आजम के बारे में बैठकर वो गुस्ताखाना मवाद पर मबनी लंबी चौड़ी वीडियो बनाए, उसको अवार्ड मिले। हमारे यहां ऐसे सहाफी मौजूद हैं। हमारे यहां ऐसे सहाफी मौजूद हैं कि हमारे अखबारों में 2-4 चीजें लिख देंगे, किसी डिजिटल मीडिया पे आके बैठ जाएंगे, उसके बाद
باہر موجود کسی رہنما سے جو ملک سے مفرور ہو جا کے ملاقات کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ان کو پاکستان میں صحافت کا ایوارڈ مل جائے گا. یہ جو خاتون آپ دیکھ رہے ہیں ان کا ٹویٹ میں پڑھ بھی نہیں سکتا, میں مرد ہوتے ہوئے یہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ نہیں کر سکتا, میں پڑھ نہیں سکتا. یہ صحافت ہے ہمارے ان بے شرموں کی نظر میں. اس پر ایوارڈ ملا ہے ریاست کی طرف سے, یہ جو لفظ میں پڑھ نہیں سکتا اس پر ایوارڈ ملا ہے. یہ لوگ بات کریں گے. آغا سرور کے ساتھ کیا ہوا آپ دیکھیے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو کہانی میاں علی اشفاق جیسا وکیل کہہ رہا ہے نا, میں بیان نہیں کر سکتا, مناسب نہیں ہے. تو کیا میاں علی اشفاق کو نہیں پتا کہ ان بیسٹ پاسبل ورڈز بھی یہ کہانی بتانی ہے؟ پتا ہے. عمران ریاض کو لے کر آیا تھا نا میاں علی اشفاق. میاں علی اشفاق اس کے علاوہ ڈھیروں لوگوں کو واپس لے کر آیا. کیا اس کو نہیں پتا؟ اس کو پتا ہے. لیکن بیسٹ پاسبل ورڈز جانتے ہوئے ایسے معاملات پہ کیسے ڈیل کرنا ہے, کن ورڈز میں کہانی بتانی ہے, جانتے ہوئے بھی میاں علی اشفاق جو ہے اس نے بھی کہا کہ نہیں, میں ابھی یہ نہیں بتا سکتا. اتنا بڑا وکیل یہ کہہ رہا ہے. آغا سرور کا ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا. جب وہ واپس آیا اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا. تو پھر کہاں تھا, کیا ہوا, آپ کے سامنے کچھ چیزیں آ گئی, کچھ چیزیں مزید آئیں گی آغا سرور کے اس کیس میں. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ایک فیصلہ تبدیل کیا. فیصلہ تبدیل کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے یہ بتایا کہ سیاسی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے مکمل طور پر الگ رہنے کا ہم اعلان کرتے ہیں. اب یہ جو ججز کمیٹی ہے اس سے الگ رہنے کا اعلان ہو گیا. 26ویں آئینی ترمیم پر پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں رائے شماری کے دوران پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے اراکین کے خلاف فوری طور پر سخت کارروائی عمل میں لانے کی منظوری دی جاتی ہے. آئینی ترمیم کو ووٹ دینے والے اراکین پارلیمان کی بنیادی جماعتی رکنیت کی منسوخی سمیت ان کے خلاف تادیبی کارروائی پر اتفاق کیا گیا ہے. پارٹی ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پارٹی سے روابط منقطع کرنے والے دیگر اراکین کو شو کاز نوٹسز کے اجرا کی بھی منظوری دے دی گئی ہے. کچھ کو یہ شو کاز نوٹس دے دیے گئے ہیں, کچھ کو دیے جا رہے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے. اس سے پہلے وہی آپ کے سامنے جو اس وقت ہے نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کا نوٹس, اس میں نام موجود تھے. بیرسٹر گوہر کا نام بھی تھا, صاحبزادہ محمد حامد رضا کا نام بھی تھا, اور 11ویں نمبر پہ سید علی ظفر, سینیٹر سید علی ظفر, ان کا بھی نام تھا. تو پاکستان تحریک انصاف نے پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا, بالکل کر لیا تھا کہ اس کمیٹی میں جانا ہے, جج کے لیے نام دینا ہے. کمیٹی میں پہلے سے 8 ارکان کے ساتھ 2/3 موجود ہے. 4 نون کے, 3 پی پی کے, 1 MQM کا, وہاں تعداد پوری ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک رہ گیا اپوزیشن کا کامران مرتضی صاحب, اور پھر 3 PTI والے, یہ 4 لوگ, 12 مکمل. تو ان کی تو تیاری پہلے سے مکمل تھی. انہوں نے جس طرح کی کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی کے ذریعے 2/3 ان کے پاس ہے, 2/3 کے ذریعے فیصلہ ہونا ہے. تو یہ ان لوگوں نے پہلے کر لیا تھا. پاکستان تحریک انصاف نے پتہ نہیں یہ نام پہلے کیوں دیے تھے. یہ اکثر بعد میں جو نون لیگ کا مذاق اڑاتے نا, یہ غلط مٹھائی کھا لیتے, مٹھائی کھانے میں جلدی کر دیتے. یہی کام پاکستان تحریک انصاف والے بھی کرتے ہیں اور اکثر کر دیتے ہیں. تو اب بھی انہوں نے کیا تھا, ان کو پھر بعد میں صحیح کہتے ہیں موگی کھانی پڑی. تو پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں پیچھے ہٹ گئے ہیں. اس ترمیم پر کیا ہوا ہے دیکھیے, بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. گارڈین نے اس ترمیم پر اسٹوری لگائی ہے, اور گارڈین نے اس ترمیم پر اسٹوری لگاتے ہوئے کیا کہا ہے ہماری اس جمہوریت کے بارے میں. پاکستان گورنمنٹ کربس جوڈیشریز پاور آفٹر الجڈ ہراسمنٹ آف MPs. ہراساں کر کے, مبینہ طور پر اراکین پارلیمان کو ہراساں کر کے عدلیہ کے اختیارات سلب کر لیے گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے, coalition will now be able to hire and fire judges but faces accusation it bribed and abducted lawmakers to get its way. وہ ہمارے یہاں پچھلے دنوں میں ذرا سا گارڈین پہ, سن پہ کہیں سٹوری آ جائے تو اس کے بعد آ جاتے تھے عطا تارڑ صاحب, طلال چودھری صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ, شرجیل انعام میمن صاحب. آئیں, گارڈین نے لگایا ہے آپ کے لیے, تو آئیں آ کر اس پہ پریس کانفرنس کریں. گارڈین کیا بتا رہا ہے, کیسے بتا رہا ہے, کس طرح سے لوگ اغوا ہوئے نہیں ہوئے, اب بتائیے. جس طرح سے آپ پہلے آ جاتے تھے, وہ 2 ٹکے کا اخبار ہو اور اس میں 1 ٹکے کا آرٹیکل ہو, وہ کسی کا فائیور پہ پورا پروفائل موجود ہو کہ 5 پاؤنڈ میں لکھ دیں گے, 5 پاؤنڈ میں.
ایسے لوگوں کے آرٹیکلز کو ہمارے ہاں چینلز کو دے کے کہا جاتا تھا چلاؤ ہیڈ لائن. اس کے بعد ان سب کو وزیروں کو کہا جاتا تھا بیٹھو, بیٹھ کے بولو یہودی ایجنٹ, بولو مان لیا گیا. اور اب آئیے کیجئے پریس کانفرنس, تحفہ آیا ہے, بیٹھیے سب کے سب ایک کے بعد ایک, دن میں 11 پریس کانفرنسز. اب نہیں کریں گے. اس کے بعد یہ تو ٹھیک ہے گارڈین تھا, فارغ کیجئے گارڈین کو, لیکن انٹرنیشنل کمیشن آف جیورسٹ اس نے کیا لکھا ہے؟ اس کے جو سیکرٹری جنرل وہ لکھتے یہ عدلیہ کی صلاحیت کو ترامیم کمزور کرتی ہیں. اس صلاحیت کو کہ عدلیہ آزادانہ اور مؤثر طریقے سے ریاست کی دیگر شاخوں کے تجاوزات کے خلاف توازن فراہم کر سکے, انسانی حقوق کا تحفظ فراہم کر سکے. کیا عزت ہو رہی ہے. یہ تشویشناک بات ہے کہ ایک اہم اور عوامی دلچسپی کی آئینی ترمیم کو اس قدر خفیہ طریقے سے اور 24 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں منظور کر لیا گیا. اب یہ سانتیاگو کارٹن مزید کیا کہتا ہے؟ کانٹن کہتا ہے قانون کی حکمرانی کے اس بنیادی اصول کی صریح خلاف ورزی کی گئی ہے کہ شہریوں اور ان کے آزادانہ طور پر منتخب کردہ نمائندوں کو قانون سازی کے عمل میں حصہ لینے کا حق ہے, جس کے نتیجے میں قوانین کی منظوری اور نفاذ ہوتا ہے. یہ جو انٹرنیشنل کمیشن آف جیورسٹ ہے یہ سمجھتا ہے کہ عدالتی نظام کو زیادہ مؤثر اور جواب دہ بنانے اور ججوں کی تقرری کے عمل کو زیادہ شفاف اور جامع بنانے کے لیے کچھ اصلاحات کی ضرورت تھی. سانتیاگو کانٹن مزید کہتا ہے لیکن یہ ترامیم عدلیہ کو ماتحت کرنے اور اسے انتظامیہ کے کنٹرول میں لانے کی کوشش ہے جو قانون کی حکمرانی, اختیارات کی علیحدگی اور عدلیہ کی آزادی کے بنیادی اصولوں سے غداری کرتی ہیں. یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے. تو بین الاقوامی عزت افزائی شہباز شریف صاحب کی سرکار نے کروائی ہے اور ان کے غیر سیاسی دوستوں نے کروائی ہے یہ بین الاقوامی عزت افزائی. آئیے اس پر بھی پریس کانفرنس کیجیے, بیٹھ کر بتائیے کہ ہمارا دنیا میں کیا نام روشن کروایا شہباز شریف کی حکومت نے. زبردست. جاتے جاتے کچھ چیزوں پر بہت ضروری ہے. خبروں کا ایک ہنگامہ تھا تو خبر دے رہے تھے آپ کو, دھڑا دھڑ خبر دے رہے تھے. اس نے کہا, اس سے ملا, اس کے پاس گیا, یہ پہنچ گیا, پھر یہ پہنچ گیا, پھر یہ پہنچ گیا, اس کو انکار ہو گیا. ہم یہ خبریں دے رہے تھے آپ کو مولانا کے گھر کے ارد گرد جڑی ہوئی ساری خبریں. اب ایک چیز دیکھیے مولانا نے گزشتہ کچھ دنوں میں کیا کیا تھا. مولانا کہہ رہے تھے موجودہ پارلیمان کے پاس اتنا مضبوط مینڈیٹ نہیں کہ اتنی بڑی آئینی ترامیم کی جائیں. پارلیمان کی اثری نو تشکیل کے لیے شفاف انتخابات ضروری ہیں. یہیں پہ مولانا ووٹ دے گئے. جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے ان کو مولانا آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دے گئے. پھر اس کے بعد مولانا نے کہا تھا آئینی ترمیم اس قابل نہیں کہ اس کی حمایت کی جائے. کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں. کسی بھی قیمت پر آئینی ترمیم کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس تک مؤخر کیا جائے. اپوزیشن بھی احتجاج کو ملتوی کرے. جب مولانا نے یہ باتیں کی تھی نا تب کہا تھا ان کے ساتھ پلس ہو ہی نہیں سکتے. پھر حافظ حمداللہ صاحب نے کہا تھا حکومت اراکین اسمبلی کو ڈرا دھمکا کر آئینی ترامیم کو پاس کروانا چاہتی ہے. رات کی تاریکی میں سیاہ تھیلے میں آئی ترمیم, چھٹی کے دن یہ سب کیا جا رہا تھا. ایسی کیا چیز تھی جس کے بارے میں وزیر قانون کو بھی پتہ نہیں. اور اس کے بعد آخر میں کیا ہوا؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کی مدد ہے, ہم نے ملک کی خدمت کرنی ہے, ملک کے نظام کو مستحکم بنانا ہے. مولانا صاحب نے جب یہ باتیں شروع کی تھی نا اس سے پہلے مولانا نے سب سے پہلے کہا تھا اب فارم 45 کی ہے, 47 کی ہے, جیسی بھی ہے یہی اسمبلی ہے. تو وہاں مولانا اپنا بنیادی موقف دے گئے تھے, اولین بنیادی موقف. اس کے بعد مولانا نے آخر میں ووٹ دیتے وقت کنکلوڈ بھی کر دیا اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان کا ماتھا بھی چوم لیا. اور یہ سب ہمارے یہاں لوگ بھول گئے کہ ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے, یہ تو مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں. ان کے تو فارم 45 کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں, بھاڑ میں گئے فارم 45. جو ہارا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جیتا پی ٹی آئی والا ہے, جماعت اسلامی والا کہہ رہا ہے, کراچی میں جبران ناصر جیسا ایڈوکیٹ کہہ رہا ہے, لبیک والے کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے جیتے. اور اس کے بعد یہ لوگ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. وزیر اعظم, وزیر دفاع, وزیر اطلاعات, مطلب کوئی شرم ہی نہیں ہے, کوئی حیا ہی نہیں ہے. ایک بزرگ عورت سے پہلی بار جو سیاست میں آئی اس سے ہارنے کے بعد خواجہ آصف صاحب بتا رہے اور خدا کا خوف کرو, کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہے, مطلب خدا کا خوف کریں. یہ لوگ جیل میں بیٹھی ہوئی یاسمین راشد سے
میاں نواز شریف کو ہروانے کے بعد انہیں اسمبلی میں لے آئے کہ آئیں جی میاں صاحب شعر سنائیں. وہ شیر افضل مروت نے جو وہاں پہ کر دی ارشاد بیچارے شکلیں دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کی. اتنا بڑا کام کرنے کے باوجود بھی آپ ان کے چہرے دیکھیں, آپ کو نظر آئے گا وہ میاں جاوید لطیف کا جملہ ان کے چہروں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا, یہ حکومت ہمیں دے دی گئی ہے, یہ ڈھول ان کے گلے میں ڈال دیا گیا کہ بجاؤ. یہ بجا رہے, اور پھر یہ ڈھول ابھی جو بجا رہے جب آگے جا کے بجے گا تو یہ تمام لوگ چیخیں مارتے ہوئے نظر آئیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.